अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी आज मैं नावल माहियत बाय सानिया हुसैन का एपिसोड 6 पढ़ने वाली हूँ। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो बस बगैर किसी ताख़ीर के स्टार्ट करते हैं। यशगा के ऑफिस का दरवाज़ा नॉक हुआ तो यशगा ने सिर उठाकर उसे अंदर आने की इजाज़त दी। आने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि सिद्दीक साहब थे। यशगा के माथे पर बल पड़े। सिद्दीक साहब आप? यस बॉस, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। आइए बैठिए। उसने गौर किया तो उसे सिद्दीक साहब कुछ मुस्तरब दिखाई दिए। काफ़ी मुतज़ बुज़ुर्ग सिद्दीक साहब कुर्सी पर विराजमान हुए। एयर कंडीशन फ़िज़ा में भी उनकी पेशानी पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें थीं। क्या हुआ है, आप ठीक हैं? सिद्दीक साहब खंकारे और बात शुरू करने के लिए ख़ुद को तैयार किया। बॉस, मुझे आपसे मीर के ताल्लुक़ बात करनी थी। यशगा के माथे के बल मज़ीद गहरे हुए। क्या हुआ, वो ठीक है? जी बॉस, वो ठीक है और आज इंटरव्यू के लिए आया है। फ़िलहाल अबराज के साथ खड़ा है और आने ही वाला है, मगर मुझे लगा उसके इंटरव्यू से पहले ही मुझे आपको इसकी असलियत बता देनी चाहिए। असलियत? यशगा ने बेअख्तियार एक आईब्रो उठा कर उन्हें देखा। बॉस, वो कोई आम इंसान नहीं है। वो ठहर ठहर कर सोच कर बोली। क्या मतलब? आपका भांजा आम इंसान नहीं तो कौन है? बॉस, वो मेरा भांजा नहीं है। सिद्दीक साहब ने टाई की नॉट ढीली की। इधर यशगा के माथे के बल एकदम गायब हुए। उसने बेयकीनी से सिद्दीक साहब को देखा। बॉस, वो किसी मकसद के तहत आरईसी में जॉब करना चाहता है। वो आप चारों का दुश्मन है। कौन चार? आप, अबराज, खजरत और अनाबी आफ्ताब। उसने कहा कि वो आईएसआई का एजेंट है और किसी ऑपरेशन के लिए यहाँ आया है। उसका मकसद एहतशाम साहब को आज़ाद करवाना है। आप सबके खिलाफ सबूत इकट्ठे करने आया है। उसके मुताबिक असल गुनहगार आप चारों हैं और आप चारों में से कोई है। एजेंट? यशगा ताज्जुब से उन्हें देखे गई। जी बॉस, और तो और वो किसी जाबिर नामी मेजर की भी तलाश में है। यशगा लम्हे भर के लिए सांस नहीं ले सकी। बेयकीनी से बेयकीनी थी। उसके चेहरे पर उस लम्हे नासमझी, बेयकीनी, अस्तराब, बेचैनी, गर्ज क्या नहीं था। हथेलियाँ नम होने लगी। पूरा नाम क्या है उसका? मीर ज़यान। उसे जाबिर की तलाश क्यों है? वो मुतज़ब्ज़ब दिखाई दी। ये बात उसकी समझ से बिलातर थी। उसका कहना है कि एहतशाम साहब वाले वाक़े के बाद मेजर जाबिर भी लापता है। उसने अपनी पहचान, अपना मुकाम, सब कुछ खो दिया है और मीर उसे वापस लाएगा। यशगा की समझ कुछ ना आया। वो लज सी गई। उसने मुझ पर एतबार किया और कहा कि मैं किसी को न बताऊं, मगर मैं आरईसी का वफ़ादार हूँ। मुझे नहीं मालूम वो ठीक कर रहा है या गलत। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आपको उसके हर अमल की खबर हो। यशगा ने उनकी वो बात जैसे सुनी ही नहीं। वो कहीं और उलझी हुई थी। अब ज़्यादा न सोचे इस बारे में। कोई एजेंट नहीं होगा। बस यकीन करें, उसने ये सब मुझसे खुद कहा है। उसे सिफारिशी में जॉब चाहिए सिद्दीक साहब, इसलिए उसने ये कोर्स स्टोरी बनाई है ताकि आप उसका साथ दें। हकीकत में कोई भी एजेंट किसी पर एतबार नहीं करता, ना ही किसी को अपना सारा प्लान बताता है। और कल से इसकी तस्वीर और वीडियोस सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं। कोई एजेंट होता तो मुझे मरने तो देता, मगर कैमरे के सामने किसी सूरत नहीं आता। सिद्दीक साहब उसकी बात से आमादा दिखाई दिए। उन्हें अपनी कमअक्ली पर अफसोस हुआ। अब आया यकीन। उन्होंने शर्मिंदगी से झुका सर इस बात में हिलाया। आप परेशान ना हो, उसकी खबर तो मैं लूँगी। आरईसी में इतना जलील करूँगी कि खुद ही अपनी पहचान सामने लाएगा और अपना मकसद भी बताएगा। अब बेफिक्र हो जाएं। ओके बॉस, अब मैं चलता हूँ। वो उठे और वहाँ से चल दिए। कंधों पर पड़ा बोझ उतर चुका था, जबकि ऑफिस में बैठी यशगा के कंधों का बोझ मज़ीद बढ़ चुका था। वो गहरी पुरसोच निगाहें किसी गैर मरई नुक्ते पर जमाए बैठी रही। एजेंट? रियली? बेयकीन सी थी। थोड़ी देर बाद कैबिन्स के पास से मीर गुजरता हुआ यशगा के ऑफिस की जानिब बढ़ रहा था। साथ अबराज भी था। फिक्रमंदी से मीर को बॉस से बात करने की टिप्स दे रहा था। उसके हाथ में मीर की फाइल थी जिसे खोले वो एक एक चीज़ को दोबारा देख रहा था। मीर खामोशी से सामने देखते हुए यूं चल रहा था जैसे उसे सुन ही ना रहा हो। जब तुम्हारी और फिक्र मुझे हो रही है, इंटरव्यू के लिए तुम जा रहे हो और तुम्हें टिप्स देख देकर हल्का मैं हो रहा हूँ। अबराज को उसका अंदाज नागवार गुजरा तो रुक गया। उसकी बात सुनकर मीर चंद कदम आगे रुका और मुड़ कर उसे देखा। कैबिन्स में काम करते तमाम लोगों की निगाह उनकी ही जानिब थी। कोई मुंह खोले मीर को इस तरह देख रहा था
جیسے کسی سیلیبریٹی کو دیکھ رہا ہو تو کوئی اسے دیکھ کر ساتھ والے کی کار پہ سرگوشی کرنے لگا۔ دیکھو، وہ وہی آدمی ہے جس نے باس کو جان بچائی تھی۔ ارے تو وہی صدیق صاحب کا بھانجا ہے، یہ یہاں کیسے؟ رات ہی تو اس کا آپریشن ہوا ہے اور یہ یہاں ایسے کھڑا ہے جیسے کوئی معمولی سی چوٹ لگی ہو۔ واو! وہاں موجود ہر شخص مثیر تھا، جبکہ میر لاپرواہی سے ابراج کو افسوس بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اگر تم نے سفارش کر ہی دی ہے تو فکر کیوں کر رہے ہو؟ تم نے کچھ اور فور بول دیا تو تمہارے ساتھ ساتھ میری بھی شامت آئے گی، اسی لیے سنبھل کر بات کرنا۔ میر نے جیسے اسے سنا ہی نہیں اور بے نیازی سے آگے بڑھ گیا۔ ابراج پیچھے کلس کر رہ گیا۔ اگر بندے نے تم پر احسان کیا تو کم از کم… ایک منٹ، میر رکا، پلٹ کر ایک بار پھر اسے دیکھا۔ کون سا احسان؟ میں نے تمہاری باس کی جان بچائی، بدلے میں تم نے میری سفارش کی، حساب برابر۔ وہ دو ٹوک لہجے میں بولا، البتہ آواز تھکان زدہ تھی۔ کاش تم نے باس کی جان نہ بچائی ہوتی، پھر میں دیکھ لیتا تمہیں۔ ابراج تیوری چڑھاتا اس کی فائلوں سے پکڑا کر واپس اپنے آفس کی جانب پلٹ گیا۔ کیا کوئی احسان فراموش انسان ہے؟ ابراج بڑبڑایا۔ آفس کے دروازے کے باہر چند لمحے میر یوں ہی کھڑا رہا، پھر ایک گہرا سانس بھرا اور آخر کار اس کا دایاں ہاتھ دروازے کی جانب اٹھا۔ اندر بیٹھی یشگا نے دروازے پر دستک سنی تو چند لمحے کچھ بول نہیں پائی۔ اس نے اس کا حال تک نہیں پوچھا تھا جس نے اس کی جان بچائی تھی۔ خود کو خود غرض گردانتی وہ پشیمان دکھائی دے رہی تھی۔ اوپر سے صدیق صاحب کی باتیں۔ اس نے گہرا سانس لیا، چہرے کے تاثرات بالکل نارمل کیے، بالوں میں ہاتھ پھیر کر انہیں پیچھے اچھے سے سیٹ کیا۔ انٹرویو ایک کا تھا اور نروس دونوں تھے۔ کم ان، یشگا کی آواز گونجی، سنجیدہ اور پروفیشنل سی آواز۔ دروازہ دھیرے دھیرے کھلتا چلا گیا، پھر ایک شخص اندر داخل ہوا، جامنی رنگ کی ڈریس شرٹ کے ساتھ سفید سلیکس پہنے۔ اس کے بڑے ہوئے بال ماتھے پر بکھرے کتنے اچھے لگ رہے تھے، سی آنکھیں پرکشش و تھکان زدہ تھیں۔ ایک بازو کو وہ بالکل حرکت نہیں دے رہا تھا، جبکہ دوسرے ہاتھ میں ایک فائل اٹھا رکھی تھی۔ سکوت، گہرا سکوت پورے آفس میں چھایا رہا۔ اس سکوت کو میر کے قدموں کی آہٹ نے توڑا۔ وہ قدم قدم چلتا آگے بڑھ رہا تھا، دونوں کی نظریں ایک دوسرے پر تھی۔ میر نے اسے دیکھا جو خاموش نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی، خالی خالی نگاہیں اس کے چہرے۔ اس کی گہری بھوری آنکھیں بھی اتنی ہی پرکشش تھیں، مگر میر کی آنکھوں کے سامنے ان کی چمک مان پڑ چکی تھی۔ اس کے لباس کا رنگ بھی جامنی تھا، مگر میر کے لباس کے سامنے وہ اپنی جاذبیت کھو گیا۔ اس کے بھورے بال پشت پر نفاست اور ترتیب سے جھول رہے تھے، مگر میر کے سیاہ بڑے ہوئے بکھرے ہوئے بالوں کے سامنے ان کا غرور ریزہ ریزہ ہو گیا۔ وہ چلتا ہوا اس کے سامنے آیا۔ یشگا نے اسے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا، نہ جانے کیوں سلام کرنے کی جرات وہ نہیں کر پایا۔ اسے اس لڑکی سے نفرت ہوتے ہوئے بھی محبت کیوں تھی؟ اس نے دھیرے سے سیڑھی اس کے سامنے رکھی، کمرے میں پھیلی خاموشی تک انہیں ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی تھی۔ وہاں کے در و دیوار سمیت تمام چیزیں اپنی باس کو دیکھ رہے تھے، جو طمانینت سے اس کی فائل کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس کا چہرہ ہمیشہ کی طرح خاموش تھا، کسی تاثر میں کوئی تبدیلی نہیں تھی۔ میر کا چہرہ بھی ہمیشہ کی طرح سنجیدہ تھا، اس کے بھی کسی تاثر میں کوئی تبدیلی نہیں تھی، مگر پھر بھی کچھ بدلا بدلا سا تھا، کچھ کرب زدہ۔ REC میں کسی کام کی امید سے یہاں آئے ہیں؟ نظر ہنوز فائل پر جمائے وہ سنجیدہ سا بولی۔ ایونٹ ڈیزائننگ اچھے سے کر لوں گا، امید ہے یہاں ڈیزائنر نہ صحیح کم از کم ڈیزائن اسسٹنٹ کے طور پر جاب ملی جائے گی۔ کافی بھروسہ ہے تمہیں خود پر بھی اپنی صلاحیتوں پر بھی۔ یشگا نے فائل بند کی اور نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ یہ… اس نے سی وی کی جانب اشارہ کیا، فیک ہے۔ میر کے تاثرات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ سی وی کسی پر بھروسہ قائم کرنے کے لیے کافی نہیں ہوتی، آپ کو مجھے ایک موقع دینا چاہیے۔ اور کیا گارنٹی ہے کہ اگر تمہیں یہ موقع دیا جائے تو تم اپنا بیسٹ دو گے؟ بزنس میں سے اگر موقع نکال دیا جائے تو بچتا ہی کیا ہے؟ اگر آج آپ اپنے امپلائیز پر بھروسہ کرتی ہیں تو یہ اسی موقع کا نتیجہ ہے جو انہیں کبھی دیا گیا تھا۔ تمہارے کہنے کا مطلب ہے یہ کہ بھروسے کی بنیاد موقع ہے؟ یشگا کی آنکھیں چمکی تھیں صفاقیت سے۔ میر نے اس بات میں سر ہلایا۔ اگر ہم موقع دے کر انسان پر بھروسہ کر لیں گے اور وہ شخص بعد میں اس بھروسے کی دھجیاں اڑا دے تو… کونے میز پر ٹکا کر ہاتھوں کو باہم پھنسا کر ان پر تھوڑی جما کر یشگا نے بے حد دلچسپی سے سوال کیا۔
تو ایسے انسان کو بیچ چوراہے میں سولی پر لٹکا دینا چاہیے۔ میر نے سنجیدگی سے جواب دیا جبکہ آنکھیں سرد ہو گئیں، لہجہ ٹھنڈا ڈال۔ جب ایک انسان کسی پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ اپنے دل کا ایک حصہ اس کے سپرد کرتا ہے، اور کسی کا دل توڑنے سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہوتا۔ وہ مزید بولا۔ دونوں کی سرد آنکھیں ایک دوسرے پر جمی تھیں۔ بھروسے کے لہو کی بو ہر طرف پھیل گئی۔ ارد گرد موجود ہر چیز دم سادھی انہیں دیکھتی رہ گئی۔ ٹیم کا حصہ ہوتے ہوئے یہاں تحمل سے کام لیا جاتا ہے، غصے پر قابو کرنا پڑتا ہے۔ کچھ مردوں کو اپنا غصہ کنٹرول کرنا نہیں آتا، وہ غصے میں کام بگاڑ دیتے ہیں، اور ایسے مرد مجھے زہر لگتے ہیں جو اگلے کے سنے بغیر اپنا غصہ نکال کر ایک طرف ہو جائیں۔ میرا مجھ پر سب سے زیادہ کنٹرول ہے، مجھے اپنے جذبات پر قابو پانا اچھے سے آتا ہے۔ یشگا نے آئیبرو اٹھایا۔ فرض کرو کل ایک ایونٹ ہے، ٹیم کا ایک ممبر حاضر نہیں، میں تمہیں وہاں اس کی جگہ بھیج دوں تو کیا سب سنبھال لو گے؟ میر نے اس بات میں سر ہلایا۔ بہترین طریقے سے۔ وہ کافی خود اعتماد تھا، اور اس کی خود اعتمادی دیکھ کر یشگا نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا۔ اگر وہاں کوئی پرابلم ہو جائے، کلائنٹ آ کر تمہارا گریبان پکڑ لے، تم کیا کرو گے؟ کیسے سنبھالو گے سب؟ یشگا کی آنکھوں میں دلچسپی بڑھی جبکہ میر کا چہرہ مزید سرد ہو گیا۔ کن پٹی کی رگیں تن گئی مگر وہ اپنے جذبات چھپا گیا۔ میں اس انسان کے غصے کے بجائے اس پرابلم پر توجہ دے کر اسے سالو کرنے کی کوشش کروں گا۔ ٹیم کے سب سے کول آدمی کو کلائنٹ کو سمجھانے کے لیے بھیج دوں گا، جو انہیں پوری کوشش سے سمجھانے اور صبر کرنے پر آمادہ کرے گا۔ مطلب تم خود اس شخص کے سامنے مقابلہ نہیں کرو گے؟ غصے میں انسان ہمیشہ بکواس کرتا ہے، اور اگر کوئی میری سنے بغیر میری ذات کے متعلق بکواس کرے گا تو میرا جواب اس سے کہیں زیادہ سرد اور زہریلا ہوگا۔ اسی لیے کام بگاڑنے کی بجائے میں وہاں سے ہٹ جاؤں گا۔ میں جوش و غصے سے زیادہ سمجھداری سے کام کرنے کا قائل ہوں۔ یشگا کے چہرے پر سائے لہرائے، اس کی آنکھوں میں ٹھنڈک اتر آئی، مگر لب کاٹتے ہوئے اس نے سوالات کا سلسلہ جاری رکھا۔ REC میں کام کرنے کے لیے اسی کا اوکر رہنا پڑتا ہے، یہاں کام کرنے کے لیے لائلٹی پہلی شرط ہے۔ میر چند لمحے نہیں بول پایا، دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بیٹھے رہے۔ اس کے جواب کے منتظر تھی جبکہ اس نے دیکھا میر کے گلے کی گلٹی ڈوب کر ابھری تھی۔ میری وفاداری اتنی سستی نہیں، اگر REC میرے ساتھ لائل رہی تو اسے بدلے میں میری لائلٹی ملے گی۔ یشگا ششدر رہ گئی۔ وہ جاب لینے آیا تھا یا REC کو جاب دینے؟ REC کی لائلٹی سے کیا مراد ہے تمہاری؟ مجھے وہ تمام حق دیے جائیں جو ایک تجربہ کار انسان کو دیے جاتے ہیں۔ مجھے اگر موقع دیا جائے تو مجھ پر اعتماد کیا جائے۔ مجھ سے کسی قسم کی بدتمیزی برداشت نہیں ہوتی، اور نہ ہی کسی کی اونچی آواز۔ کلائنٹ کے چلانے پر میں کیا کروں گا وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، لیکن اگر کوئی اور مجھ پر بلا وجہ چلایا تو نتیجہ اچھا نہیں ہوگا۔ یشگا نے بے اختیار ایک آئیبرو اٹھایا، مگر وہ سرد اور سنجیدہ لہجے میں بولتا چلا گیا۔ میری رائے سنی جائے گی، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو بھی مجھے سنایا جائے۔ ایک اور بات، اب راج کو مجھ سے دور رکھا جائے۔ اب کی بار یشگا نے دونوں آئیبرو ایک ساتھ اٹھائے۔ تم جاب کے لیے آئی ہو رشتہ لینے؟ اتنی شرائط تو کوئی دقیانوس سانس بھی نہیں رکھتی جتنی تم نے سنا دی ہیں۔ وہ مدہیر سے بولی، پھر سپاٹ چہرہ لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم میں اور ایک تجربہ کار آدمی میں کتنا فرق ہے، تمہیں اندازہ ہونا چاہیے۔ وہ بولی اور دھیرے دھیرے کلاس وال کی جانب قدم بڑھانے لگی۔ تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ REC میں ایک انسان ایسے کو جس کا ماضی میں کوئی تجربہ نہیں، ایک تجربے کار آدمی کے برابر حقوق دیے جائیں گے؟ اس کی آواز کے ساتھ ساتھ اس کی ہیلز کی باز گشت بھی پورے آفس میں گونج رہی تھی۔ موقع تمہیں دیے جا رہا ہے، مگر اعتماد کرنے میں وقت لگے گا۔ تم اپنے بہترین کام سے اعتماد کما سکتے ہو، ورنہ تم فائر کر دیے جاؤ گے۔ وہ وہاں پہنچی اور پورے شہر کا نظارہ دیکھنے لگی۔ بدتمیزی اور اونچی آواز کی بات ہے تو میں صرف یہی کہوں گی کہ تمہیں سنبھل کر رہنا ہوگا۔ کوئی انسان کسی پر تب تک نہیں چلاتا اور نہ ہی بدتمیزی کرتا ہے جب تک اگلے کا قصور نہ ہو۔ وہ خاموش ہوئی۔ ارد گرد موجود تمام چیزوں نے نظریں اس پر سے ہٹا کر میر کی جانب دیکھا، تو اس بات پر اس نے سر اٹھا کر گلاس وال کے ساتھ کھڑی لڑکی کو دیکھا۔ اس وقت بھی دونوں کے تاثرات ایک جیسے تھے، مگر کیا تم اندازہ لگا سکتے ہو؟ یہاں سب کی رائے کو عزت دی جاتی ہے، تمہاری رائے کو بھی دی جائے گی۔ اگر تم سے غلطی ہوئی تو تمہیں سنایا جائے گا، اگر تم قصوروار ہوئے تو تمہیں سزا بھی دی جائے گی، اور سزا دینے والی میں خود ہوں گی۔ کیسا کاردار لہجہ تھا، آنکھیں گلابی پڑ رہی تھیں اور لہجے میں درستی گھلتی جا رہی تھی۔ اور رہی بات ابراج کی، وہ مڑی، نگاہیں اس کے چہرے پر جمائیں جو اسی کو دیکھ رہا تھا۔ تم اسی کے ساتھ کام کرو گے؟ میر نے لب بھینچ لیے، غصہ کافی بڑھ چکا تھا۔
مگر اس نے اگلے ہی لمحے نگاہوں کا ارتکاز توڑا اور سامنے دیکھنے لگا۔ یشگا نے بھی پلٹ کر گلاس وال کے پار دیکھنا شروع کیا۔ منظور ہے تو ٹھیک، ورنہ تم جا سکتے ہو۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو نہیں دیکھ رہے تھے، سب کی آنکھوں میں نفرت ہی نفرت بھری تھی۔ دونوں جانتے تھے کہ وہ ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں، مگر کس حد تک؟ دیکھنے کے لیے انہیں ایک ساتھ اسی کمپنی میں رہنا تھا۔ منظور ہے، میر کی آواز پر یشگا نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ بس اس بات کی امید نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، تمہیں تمہارا اپائنٹمنٹ لیٹر مل جائے گا۔ وہ پلٹ کر واپس اپنی کرسی تک آئے۔ تم جا سکتے ہو، کہہ کر وہ بیٹھ گئی اور موبائل نکال کر مصروف ہو گئی۔ اس نے ایک بار بھی میر پر پھر سے نظر نہیں ڈالی۔ میر نے بھی اسے نظر انداز کیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے اب کافی بخار محسوس ہونے لگا تھا، جسم تپنے لگا تھا۔ وہ وہاں سے دروازے کی جانب چل دیا۔ اس کے جاتے ہی یشگا نے موبائل میز پر پٹکا، لب بھینچ لیے، آنکھوں میں نفرت کی شدید لہر دوڑ گئی۔ ایجنٹ، وہ دھیرے سے بڑبڑائی۔ باہر آفس سے نکل کر آگے بڑھتے ہوئے میر کے غصے سے کنپٹی کی رگیں تک تنی ہوئی تھی۔ چہرے پر سختی اور آنکھوں میں حقارت تھی۔ اس کا زخم درد کرنے لگا تھا۔ آفس کے پاس ڈیسک کے پار بیٹھی زرارہ نے اس شخص کو جاتے ہوئے دیکھا تو حیران رہ گئی۔ لبوا اگر آنکھیں مارے خفت کی، حیرت کے پھیل گئی۔ میر یہاں؟ زرارہ کے لبوں نے حرکت کی، پھر اس نے فوراً ابراج کو کال ملائی جو اپنے آفس میں ایک ڈیزائنر کے ساتھ کام میں مصروف تھا، جس کا نام اویس تھا۔ ابراج نے مصروف سے انداز میں فون کان سے لگایا۔ ہلو ابراج، میر یہاں کیا کر رہا ہے؟ زرارہ کی آواز پر میز پر جھکا ابراج سیدھا ہوا اور کرسی کی پر سے ٹیک لگائی۔ جاب انٹرویو کے لیے آیا ہے؟ کیوں، کیا ہوا؟ وہ بھی باس کے آفس سے نکلا ہے؟ زرارہ پریشان سی بولی۔ اب باس نے خود اس کا انٹرویو لیا ہے؟ ابراج، وہ بہت غصے میں باہر نکلا ہے، مجھے اس بات کی بہت فکر ہو رہی ہے۔ دفع کرو اسے، ایسے ہی سڑا ہوا انسان ہے وہ، اسے بھی معلوم نہیں ہے کہ وہ کس سے ٹکر لینے والا ہے۔ باس اس کی عقل ٹھکانے لگا کر چھوڑیں گی، پتہ نہیں سمجھتا کیا اپنے آپ کو۔ ابراج تل ملا کر بولا، وہی جو میں ہوں۔ عقب سے آتی میر کی سرد سی آواز پر ابراج کا ہاتھ ایسے لرزا کہ موبائل فون نیچے جا گرا اور جلدی سے سیدھا ہوا، جبڑے بھینچ کر اسے دیکھا۔ تو تم کون سی 30 مار خان ہو؟ خواہ مخواہ ڈرا دیا، کیسے باس کافی نہیں تھی اس کام کے لیے؟ اس نے جھک کر اپنا موبائل اٹھایا اور الٹ پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ اس منہ کھولے میر کو دیکھ رہا تھا، جسے یقین کر رہا ہوا یہی وہ کل والا ہیرو ہے جس نے باس کی جان بچائی تھی۔ شکر کرو میرا موبائل بچ گیا، ورنہ میں تمہارا ستیہ ناش کر دیتا۔ ابراج نے سارے موبائل کا معائنہ کر لیا تو اپنی کرسی پر بیٹھا۔ سامنے ہی میز کے پار رکھی ہوئی اس کے پاس والی کرسی پر میر براجمان ہو چکا تھا۔ ابراج نے دیکھا تو وہ دائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں سے کنپٹی مسل رہا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ تو جیسا بھی دل کا تو اچھا تھا نا، بس پھر پوچھ ہی لیا۔ میر نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا تھا۔ تم باس سے لڑائی تو نہیں کر کے آئے؟ غصے کی وجہ بتاؤ۔ ابراج کو فکر ہونے لگی۔ میر خاموش رہا، اس کا پورا وجود اب بری طرح درد کرنے لگا تھا۔ ادھر ابراج نے جواب نہ پا کر دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ او مائی گاڈ، کیا مطلب میری ٹرمینیشن لیٹر آنے ہی والا ہوگا؟ رونی شکل بنا کر کہا تو میر نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ہاں، لیٹر آ جائے گا۔ ابراج نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا۔ باس نے پہلے ہی کہا تھا کہ تمہاری غلطی کی سزا وہ مجھے دیں گی۔ کیسی منحوس گھڑی تھی جب میں نے رضامندی دے دی، اب میری جاب بھی گئی۔ وہ رو دینے کو تھا۔ تمہارا ٹرمینیشن لیٹر نہیں، میرا اپائنٹمنٹ لیٹر آ جائے گا۔ انٹرویو کامیاب رہا۔ وہ مسکرا دیا، دل جلاتی مسکراہٹ جیسے ابراج سے کہہ رہا ہوں کیسا لگا میرا مذاق؟ اور ابراج نے اس کے مذاق پر 1000 بار لعنت بھیجی تھی۔ خضرش تیمور اس وقت ایک معروف و نامور پروڈیوسر نعیم قریشی کے ساتھ بیٹھا تھا۔ ان کی گفتگو کا موضوع وہی فلم تھا جس کی شوٹنگ حال ہی میں مکمل ہوئی تھی۔ ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا جس سے کروڑوں لوگوں کی امیدیں وابستہ تھیں۔ اس کا سفر خضرش تیمور کے ساتھ ساتھ پوری ٹیم کے لیے بے حد خوشگوار ثابت ہوا تھا۔ ٹیم کے ہر فرد کی انتھک محنت اور اداکاروں کی بہترین اور لاجواب صلاحیتوں کا نتیجہ بھی امید کے مطابق حیران کن ہونے والا تھا۔ مگر فی الحال تو یہ اس فلم کی کامیابی کی طرح پہلا قدم تھا۔ قریباً 3 سے 4 ماہ بعد اس فلم کو سینما میں ریلیز کیا جانا تھا، اور وہ وقت یقیناً فیصلہ کن ہوگا۔ اس وقت خضرش تیمور حشاش بشاش نکسک سے تیار ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھا تھا۔ سامنے میز کے پاس رکھے صوفے پر نعیم قریشی براجمان تھا۔ فلم کے متعلق کافی دیر گفتگو چلتی رہی۔ میں نے سنا ہے تم نیا پروجیکٹ شروع کرنے والے ہو۔
کام کی بات کے بعد نعیم قریشی نے سوال کیا، ماتھے پر بل نمایاں تھے۔ انہیں یقیناً خدشہ تھا کہ خزرج کے نئے پروجیکٹ کی خبر ان کی آنے والی فلم کے پروموشن پر اثر اندوز نہ ہو۔ ان کے خیالات درست ثابت ہوئے جب خزرج نے اس بات میں سر ہلایا۔ قاضی منور سے اس بارے میں میری سرسری سی بات ہوئی تھی، مجھے اسکرپٹ دی جا چکی ہے، کل ان سے میٹنگ میں تمام معاملات طے ہوں گے۔ خزرج نے تفصیلاً جواب دیا۔ نعیم قریشی سے اس کے مراسم بہت اچھے تھے، کچھ یوں بھی وہ ان سے کھل کر بات کر رہا تھا۔ ابھی کانٹریکٹ سائن نہیں ہوا؟ نہیں، خزرج نے نفی میں سر ہلایا، مگر آپ فکر مت کریں، یہ پروجیکٹ بہت ٹائم لینے والا ہے، آپ کی فلم ریلیز ہونے تک تو اس کی شوٹنگ بھی مکمل نہیں ہوگی، اس لیے اس کا آپ کے پروجیکٹ پر کوئی اثر نہیں ہونے والا۔ خزرج نے ان کی پریشانی بھانپ کر انہیں تسلی دی۔ نعیم قریشی کے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے، بس یہی تو چاہتے تھے۔ بیسٹ آف لک، امید ہے ہمیشہ کی طرح اس بار بھی تم بازی لے جاؤ گے۔ انہوں نے مسکرا کر اپنائیت بھرے لہجے میں کہا۔ ان کا انداز پروفیشنل نہیں تھا، وہ اس سے اس طرح بات کر رہے تھے جیسے وہ کوئی اپنا ہو یا کسی اپنے سے جڑا ہو۔ ابراج کیسا ہے؟ خزرج دھیرے سے ہنسا، پھر اس بات میں سر ہلایا۔ بالکل ٹھیک ہے، بس ذرا کام چور ہو گیا ہے، کام پر زیادہ توجہ نہیں دیتا۔ نعیم قریشی کے اعصاب تن گئے، ماتھے پر لکیریں ابھریں۔ وہ آرسی میں کام کر رہا ہے پھر بھی کہ یشگا اس پر توجہ نہیں دیتی۔ یشگا کی دہشت ہی تو ہے کہ وہ کچھ کام کر لیتا ہے، اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو ابراج کمپنی میں ڈھونڈنے سے بھی نہ ملتا۔ کہ یشگا کا یہ احسان ہے کہ وہ کم از کم وہاں ٹک کر تھوڑا بہت ہی صحیح مگر کام کر تو رہا ہے۔ کیا بنے گا اس لڑکے کا؟ وہ مزید پریشان ہوئے۔ آپ کو یشگا کے ہوتے ہوئے فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر وہ اسے کمپنی کے اندر تک لے گئی ہے تو اسے وہاں کا حصہ بھی بنا کر چھوڑے گی، آپ کو اس پر اعتبار کرنا چاہیے۔ خزرج کی آنکھیں اس کا ساتھ دے رہی تھیں، جیسے اس بات کا ضامن ہو کہ خزرج کو یشگا کی ذات پر خود سے بھی زیادہ بھروسہ تھا۔ اسی پر ہی تو ہے بھروسہ، مجھے یقین ہے وہ اسے سیدھی راہ پر لے آئے گی۔ چند لمحے خاموشی چھائے رہی، پھر خزرج نے اٹھنا چاہا۔ اس میٹنگ کا اختتام ہوا چاہتا تھا مگر قریشی نہیں، کہ بات پر وہ اٹھتے اٹھتے واپس بیٹھ گیا۔ یشگا کیسی ہے؟ ہمیشہ کی طرح پرفیکٹلی فائن، وہ مسکرا کر بولا۔ یشگا کا ذکر خزرج تیمور کی روح میں تازگی بھر دیتا تھا۔ کل رات والے حملے کے بارے میں کیا کہو گے؟ تمہیں کیا لگتا ہے حملہ آور کون ہو سکتا ہے؟ فائبرو سکیڑے فکر مندی سے پوچھ رہے تھے، ویسی ہی فکر مندی جو ابراج کے لیے تھی۔ خزرج نے سرداب بھری، اس کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ معلوم نہیں، مگر مجھے لگتا ہے وہ جو کوئی بھی اس کی ذات کے بارے میں بہت اچھے سے جانتا ہے، اس کی جان لینا چاہتا ہے، مگر سمجھ نہیں آتا کہ آخر کیوں۔ اس کی آنکھوں میں تُز بزُب جاگا۔ تم اس معاملے میں یشگا کی مدد کرنی چاہیے، وہ اکیلی اور اس سے کسی مددگار کی ضرورت ہے۔ میں ہمیشہ سے اس کے ساتھ تھا اور ہمیشہ رہوں گا، آپ بے فکر رہیں۔ رہی بات ضرورت کی تو اسے کبھی کسی کی ضرورت نہیں پڑی، وہ اپنے لیے خود کافی ہے۔ وہ مستحکم لہجے میں بولا، لبوں پر مسکراہٹ ہنوز برقرار تھی۔ کوئی اسے اس طرح مسکراتے ہوئے دیکھ لیتا تو ضرور اوسان کو بیٹھتا۔ اب میں چلتا ہوں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ نعیم قریشی بھی اٹھے اور میز کی بائیں طرف سے گھوم کر اس کے پاس آئے اور گلے لگایا۔ نیکسٹ پروجیکٹ کے لیے بیسٹ آف لک، وہ مسکرا کر گویا ہوئے۔ خزرج بھی سر کو خم دے کر مسکراتا ہوا ان پر الوداعی نگاہ ڈال کر آفس سے باہر چل دیا۔ آفس سے باہر آتے ہی اس کے چہرے پر سختی چھا گئی، مسکراہٹ معدوم ہو گئی اور اس کے موبائل فون نکال کر ایک کال ملانے لگا۔ پہلے ہی رنگ پر فون اٹھا لیا گیا۔ یس باس، رابطہ ملنے پر گونجنے والی آواز ایک لڑکی کی تھی۔ کچھ پتہ لگا؟ آواز گمبھیر اور لہجہ زر تھا۔ نہیں باس، ابھی تک تو نہیں، سی سی ٹی وی فوٹیج بھی دیکھ لی مگر حملہ آور کا کچھ اتا پتہ نہیں، البتہ اتنا ضرور یقین ہو گیا کہ اس کا ٹارگٹ میم یشگا احتشام ہی تھی۔ داخلی دروازہ پار کرتے ہوئے خزرج کے عقب میں دو گارڈز اس کی ترکیب میں چلنے لگے۔ اگر ایسا ہی تھا تو وہ جو کوئی بھی تھا گولی دوبارہ بھی چلا سکتا تھا۔ باس، اسے صرف کیمروں کا خوف تھا، ایک گولی نے ہال میں جس افراتفری کو تشکیل دیا تھا وہ اس سے خوفزدہ ہو گیا تھا۔ لوگ اپنی جان بچانے لگے تھے مگر میڈیا کے نمائندے اپنے کیمرے سنبھال چکے تھے، ایک ایک منظر قید ہونے لگا تھا، اور کیمرے ایسے لوگوں کی کمزوری ہوتے ہیں باس۔ مجھے کسی بھی طرح وہ شخص چاہیے، وہ بھی زندہ سلامت، اس نے یشگا کی جان لینی چاہیے تھی۔ میں اس کے ساتھ ساتھ اس کی آنے والی نسلوں تک کو تڑپاؤں گا تاکہ یشگا کی طرف اٹھتی ہر بری آنکھ اس سے عبرت حاصل کرے۔ وہ گاڑی کے پاس آیا تو گارڈ نے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا۔ خزرج اندر بیٹھ گیا۔ ڈرائیور نے گاڑی اسٹارٹ کی اور زن سے گاڑی سڑک پر ڈالنے لگا۔ ان کے عقب میں ایک جیپ تھی جس میں چند گارڈز موجود تھے۔ اوکے باس، میں بہت جلدی آپ کو اپڈیٹ کرتی ہوں، پرعزم لہجہ۔ خزرج نے موبائل ساتھ والی سیٹ پر پٹخا، کن پٹی کی رگیں پھولی ہوئی تھیں،
حملاور جو کوئی بھی تھا خزرش تیمور کے قہر سے نہیں بچنے والا تھا، یہ تو طے تھا۔ اس کی گاڑی آریسی کے سامنے آ کر رکی تھی۔ وہ باہر نکلا تو وہاں موجود گارڈز نے اسے سر جھکا کر سلام کیا۔ ادھر ادھر بکھرے لوگ جو اسے اچھے سے جانتے تھے اپنے موبائل فون نکال کر کیمرے کھولے شروع ہو چکے تھے۔ وہ سب کو نظر انداز کرتا سامنے کھڑی پولیس کی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ اب معاملہ کچھ یوں تھا کہ پولیس کل رات ہی یشکا کا بیان لے لینا چاہتی تھی، لیکن خزرش نے منع کر دیا تھا۔ اس حملے کے بعد یشکا کو پرسکون رکھنا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے اسے ان سب معاملات سے وقتی طور پر ہی صحیح مگر دور رکھا۔ ہال میں چند عینی شاہدین کا بیان لے لیا گیا تھا۔ ہسپتال پہنچ کر میر کا بیان لینا باقی رہ گیا تھا، جبکہ میر کے طویل آپریشن اور اس کے بعد بے ہوشی کی وجہ سے یہ ممکن نہ ہو سکا۔ اس وقت صدیق صاحب اور ابرار سمیت وہاں تمام لوگوں کو ایک طرف بلا کر ان کے بیانات لیے گئے تھے۔ اس وقت میر بے ہوش تھا، ورنہ اس کا بیان بھی لے لیا جاتا۔ اس کے ہوش میں آنے کی کافی دیر بعد جب وہ واپس آنے لگا تو اس سے پولیس بیان لے چکی تھی۔ وہ تبھی ہوا تھا جب ابرار یشکا سے فون پر بات کرنے کے لیے ایک طرف ہو گیا تھا۔ اس کے بعد خزرج کا بیان لیا گیا تھا، مگر اب خود یشکا کی باری تھی، بس اس کا بیان باقی رہ گیا تھا۔ ہوٹل میں فل سیکیورٹی ہونے کے باوجود اس حملے کا ہونا ناقابل یقین بات تھی۔ اس گاڑی سے نکلنے والا شخص انسپکٹر شراز تھا۔ اس کی خزرج تیمور سے اچھی الیک سلیک تھی، ساتھ میں مزید 2 اہلکار بھی تھے۔ خزرج اور انسپکٹر شراز ایک ساتھ آریسی میں داخل ہوئے۔ ریسیپشن پہ کھڑی لڑکی نے پولیس کو آتا دیکھ کر فوراً گڑبڑا کر فون ملایا۔ باس کو مطلع کریں کہ پولیس آئی ہے، ساتھ ہی خزرج تیمور بھی ہے۔ جلدی سے زرارہ کو خبر دے کر اس نے فون واپس کریڈل پر ڈالا، پھر کسی مجسمے کی طرح سیدھی ہو کر ٹھہر گئی۔ وہ دونوں آگے تھے، پیچھے 2 اہلکار اور خزرج کے کچھ گارڈز تھے۔ ان کے بوٹس کی آواز سارے میں گونج رہی تھی۔ لوگ ایک دوسرے کے کانوں کے پاس جھک کر سرگوشیاں شروع کر چکے تھے۔ کچھ لوگ کیمرے آن کر کے میڈیا کو تازہ ترین خبر سے روشناس کرانے لگے۔ جب وہ ٹاپ فلور پر پہنچے تو وہاں کام کرتے لوگ تمام ہکا بکا رہ گئے۔ ابراج اس وقت اپنے آفس میں کام کرنے میں مصروف تھا۔ یہ یشکا کی ہی سختی تھی کہ آج کل وہ ٹھیک سے کام کرنے لگا تھا۔ اویس بھی اس کے ساتھ ہی تھا۔ میر اویس کے ساتھ رکھی کرسی پر سر پکڑے بیٹھا تھا۔ ویسے بتاؤ تو باس، تم نے کیا سوالات کیے؟ کام کرتے ہوئے ابراج کی سماعت سے یہی جڑی تھی۔ سر پکڑے بیٹھا میر اس کے سوالات سے تنگ آ چکا تھا۔ تم سے مطلب؟ اس نے سوال کیے، میں نے جواب دے دیا۔ ہو گیا انٹرویو؟ تمہیں کیا مسئلہ درپیش ہے؟ ضد ہو کر بولا۔ ابراج نے سر اٹھا کر حیرت سے اسے دیکھا۔ اس نے سوال کیے؟ اس نے؟ مجھے لگا تھا تمہاری صرف زبان زہریلی ہے، باقی تم میں تمیز تو ہوگی، مگر نہیں، تمیز تو جیسے تمہیں چھو کر بھی نہیں گزری۔ وہ افسوس سے سر ہلا کر واپسی کام کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اب سے وہ باس ہے تمہاری، ان کی عزت کرنا سیکھو۔ جھکے ہوئے سر کے ساتھ اس نے مزید بتانا مناسب سمجھا۔ میر چند لمحے اسے دیکھتا رہا، گہری نظروں سے، پھر تلخی سے سر جھٹکا۔ دوسری طرف یشکا کے آفس میں مزید 2 لوگ موجود تھے، خزرج تیمور اور انسپکٹر شراز۔ وہ سنجیدہ پر اعتماد سے اپنی کرسی پر براجمان تھی، گردن ہمیشہ کی طرح سیدھی تھی، اٹھی ہوئی ناک اور سفید سپاٹ چہرہ۔ وہ سنجیدہ اتنی خوبصورت لگتی تھی، ذرا جو حسم شوق یا چنچل ہوتی تو قہر ڈھاتی۔ میری تمام تر توجہ کا مرکز شیزہ کمال تھی، تبھی کوئی پیچھے سے آ اور مجھے بچاتے ہوئے گولی اس کے بازو میں پیوست ہو گئی۔ سب کچھ اتنا جلدی ہوا کہ پہلے پہل تو کچھ سمجھ ہی نہ آیا۔ میر زیان کے مطابق انہوں نے اوپر ریلنگ کے پار کسی نقاب پوش کو دیکھا تھا جس کے ہاتھ میں پستول تھی۔ اس کی نظر مسلسل آپ پر ہی تھی، جس کے نتیجے میں میر زیان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ اس کا ٹارگٹ آپ ہے۔ جیسے ہی اس نے پستول سیدھا کیا، وہ آپ کی جانب بھاگے اور آپ کو بچانے میں کامیاب رہے۔ انسپکٹر شراز کسی روبوٹ کی طرح ہموار لہجے میں بولتے چلے گئے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اگر وہاں کوئی بھی شخص ہوتا میری یہی کرتا، لیکن ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ آپ ان سے کسی نوعیت کا کوئی تعلق رکھتی ہیں؟ کیا آپ ایک دوسرے کو جانتے ہیں؟ انسپکٹر شراز کی جانچتی نگاہیں اس کا ایک ایک تاثر اسکین کر رہی تھیں۔ وہ آنکھیں چھوٹی کیے بغور اسے دیکھنے لگے، جیسے انہیں کچھ کھٹک رہا، یہ شاید اس کا جواب اب ان کے لیے اہمیت کا حامل ہو۔ یشگا نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا۔ میری زمان میرے لیے نیا شخص ہے، اس کے اصل کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، سنجیدگی سے بولی۔ انسپکٹر شراز کے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے، جبکہ ماتھا شکن آلود رہا، جس سے ان کے لیے یقین کرنا کافی کٹھن ہو۔ اگر حملاور کی بات کی جائے تو کیا آپ کو کسی پر شک ہے؟ یشگا چند لمحے خاموش رہی، ایک نظر خزرج کو دیکھا جو اسی کو دیکھ رہا تھا۔
اس کا پورا جسم سماعت میں ڈل چکا تھا۔ پھر اس نے انسپیکٹر شراز کو دیکھ کر نفی میں گردن ہلائی۔ مجھے کسی پر شک نہیں ہے۔ اس نے ایک بار پھر خزرج کو دیکھا جو اسے شکوہ کے نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کئی گلے شکوے بھی ایک وقت دود آئے تھے، مگر یشگا انہیں نظر انداز کرتی اب انسپیکٹر شراز کی جانب متوجہ ہو چکی تھی۔ کوئی ایسا شخص جس کو آپ سے دشمنی رکھتا ہو، جس نے آپ کو دھمکی دی ہو؟ نہیں۔ اس نے پھر سے نفی میں گردن ہلائی۔ خزرج کی آنکھوں کے شکوے مزید بڑھ گئے۔ وہ آخر اس شخص کا نام کیوں نہیں لے لیتی؟ خزرج نے بے بسی سے لب کھینچ لیے۔ مزید اگر آپ کو کچھ بھی یاد آئے تو آپ ہمیں ضرور اطلاع دیجیے گا۔ تھوڑی دیر کی مزید گفتگو کے بعد آخرکار انہوں نے رخصت چاہی۔ خزرج اٹھ کھڑا ہوا۔ جب وہ دونوں آفس سے باہر چلے گئے تو یشگا نے گہری سانس لی، کندھے ڈھیلے چھوڑ دیے۔ لگتا ہے تمہاری زبان کی طرح تمہاری طبیعت بھی بگڑ رہی ہے۔ میرے خیال سے تمہیں ہسپتال جانا چاہیے۔ کہو تو میں ساتھ چلوں؟ اب راج کے آفس کی طرف دوبارہ نظر دوڑائیں تو ابھی تک ان دونوں کی بحث اختتام کو نہ پہنچی تھی۔ اب راج کی اس بات پر میر کی بس ہو گئی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا، اب راج کے پاس آیا، بے حد قریب، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے تو بیچارہ اب راج لمحے بھر کے لیے سٹپٹا گیا۔ مجھے اسپتال نہیں بلکہ تم سے دور جانے کی ضرورت ہے، وہ سرد لہجے میں کہتا آفس سے باہر نکل گیا۔ کوئی انسان اتنا کیسے بول سکتا ہے، آخر کیسے؟ وہ سوچ کر باہر نکلا۔ جیسے ہی اس نے باہر قدم رکھے اس کا سامنا ان دو لوگوں سے ہوا جو تیز تیز قدم اٹھاتے میں وہ گفتگو آگے کی جانب بڑھ رہے تھے۔ ان دونوں نے اچانک کسی کے سامنے آ جانے پر رک کر بیک وقت سامنے کھڑے شخص کو دیکھا۔ تینوں کی نظروں نے ایک دوسرے کے چہرے کا سفر کیا۔ وہ تین الگ لوگ تھے، ان کی کہانیاں الگ تھیں، اگر کسی نہ کسی طرح ان تینوں کا کہانی کا کوئی ایک نقطہ ایسا تھا جہاں تینوں کہانیاں عارضی طور پر ملتی تھیں۔ اس نے ایک نظر خزرج کو دیکھا، پھر انسپیکٹر شراز کو۔ نظریں لمحے بھر کے لیے اس شخص کے چہرے پر ٹک سی گئیں۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ میر کی آنکھیں سرد تھیں جبکہ سامنے کھڑے انسپیکٹر کی آنکھیں اسے دیکھ کر نرم پڑ گئیں۔ ان میں شناسا سے تاثر ابھرا۔ چند لمحے گزرے اور پھر انسپیکٹر شراز اس کے پہلو سے گزر کر آگے بڑھ گئے۔ سامنے کھڑا خزرج میر کو کئی لمحے دیکھتا رہا، پھر دو قدم آگے بڑھا، عین اس کے مقابل۔ ارد گرد موجود ہر چیز نے پوری جاذبیت سے ان دونوں کو دیکھا۔ ایسا تصادم، ایسا تضاد، کون زیادہ خوبصورت تھا، کون زیادہ وجیہہ تھا، کون زیادہ جاذب نظر تھا؟ تم ساری عمر لٹا دو گے مگر پھر بھی یہ فیصلہ نہ کر پاؤ گے۔ اس حملے کے پیچھے تم ہی تھے، خزرج دبی دبی آواز میں پھنکارا۔ تم نے اس کو دل جیتنے کے لیے اس کی جان بچائی۔ اس کا بس چلتا تو وہ وہیں کھڑے کھڑے اس شخص کو بری طرح مسخ کر دیتا۔ میر دھیرے سے مسکرایا۔ مسکراہٹ ہلکی مگر بے حد گہری تھی۔ اس کی متکلم آنکھوں میں بہت کچھ تھا۔ وہ مسکرانے میں اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ دل جلاتی مسکراہٹ اس کی جانب اچھال کر وہ پلٹ کر آگے بڑھ گیا، وہیں جہاں انسپیکٹر شراز گئے تھے، کیونکہ اس کی منزل بھی اسی طرف تھی۔ پیچھے کھڑے خزرج تیمور کا چہرہ حد تک سے سرخ پڑ گیا۔ اسے جواب دیے بغیر نظر انداز کر کے گیا تھا، اسے پیٹھ دکھا کر گیا تھا خزرج تیمور کو۔ آریسی کے در و دیوار نے نظریں جھکا کر منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور پھر کہا، او نہیں، کہ سراسر خزرج تیمور کی شان کے خلاف تھا۔ خزرج لب بھینچ کر رہ گیا، پھر فیصلہ کی نگاہیں لے کر پلٹا اور یشگا کے آفس کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے مٹھیاں بھینچ رکھی تھیں اور چہرے کے تاثرات پتھریلے تھے، آنکھیں شعلہ اگل رہی تھیں۔ جیسے ہی وہ زرارہ کے پاس سے گزرا اس نے نگاہیں اٹھا کر خزرج کو دیکھا جو درستی سے آفس کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا۔ زرارہ کا دل تھک سے رہ گیا۔ اس نے خشک لبوں پر زبان پھیری اور سوچ میں پڑ گئی کہ آخر اس غصے کی وجہ کیا تھی اور اس قدر تیش میں یشگا کے پاس کیوں گیا تھا۔ آرام سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتا خزرج سامنے بیٹھی پرسکون سی یشگا کو دیکھ کر ٹھٹک کر رک گیا۔ سختی قدرے کم ہوئی جبکہ اس شخص کے لیے نفرت اس کے چہرے پر رقم تھی۔ یشگا نے سر اٹھا کر سامنے غصے میں کھڑے خزرج کو دیکھا۔ اس کے آئیبرو سکڑ گئے اور آنکھوں میں سوال ابھرا۔ آفس میں داخل ہونے کا یہ کون سا طریقہ ہے خزرج؟ سرد آنکھیں لیے وہ دبے دبے غصے میں بولی، لہجہ کاٹدار تھا۔ وہ شخص ہم سب کو برباد کرنے کے لیے تمہاری زندگی میں داخل ہو رہا ہے، تمہیں اس کی پرواہ نہیں ہے، پرواہ ہے تمہارے آفس میں داخل ہونے کی۔ وہ چبا کر بولا، لہجے میں اس شخص کے لیے پنہا نفرت تھی۔ تم جانتی ہو کہ وہ حملہ اسی نے کروایا تھا مگر تم نے اس کا نام نہیں لیا، کیوں یشگا، کیوں؟ بے بسی سے چلایا، کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ وہ حملہ اسی نے کروایا تھا؟ یشگا نے اب کی بار سنجیدگی سے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں پوچھا۔ سامنے کھڑی خزرج نے اسے بے یقینی سے دیکھا۔ اس کا غصہ کم ہونے لگا تھا اور بے بسی پورے وجود میں سر اٹھانے لگی تھی۔ یشگا، ہم دونوں جانتے ہیں کہ اس نے تمہارا دل جیتنے کے لیے تمہیں بچایا،
یہ سب اسی کا پلان تھا۔ وہ پھر سے پھنکارا، خزرج میں نے کہا ثبوت کہاں ہے؟ خود کھڑی ہوئی، غصے کو اپنے اندر دبائے وہ سرد لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ اس کا یہ لہجہ بھی خزرج کی جان نکالنے کے لیے کافی تھا۔ قانون ثبوت مانگتا ہے، میں ثبوت مانگ رہی ہوں۔ اس نے انگلی سے سینے پر دستک دی۔ بتاؤ کہاں ہے ثبوت؟ کیسے ثابت کرو گے کہ وہ سب اسی کا کیا دھرا ہے؟ خزرج کے گلے کی گلٹی ڈوب کر ابھری، غصہ دب چکا تھا، اب بس بے یقینی سی باقی تھی کہ یشکا اس شخص کا ساتھ دے رہی تھی۔ اس نے میری جان بچائی ہے خزرج، یہ کوئی عام بات نہیں۔ کوئی شخص کسی کے لیے کتنا ہی اہم کیوں نہ ہو، وہ کبھی بھی اس کی جان بچانے کے لیے اپنی جان داؤ پر نہیں لگاتا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ گولی اسے کہاں لگے گی، وہ زندہ بچے گا بھی یا نہیں، مگر اس نے پھر بھی مجھے بچایا۔ اس نے اپنی زندگی کی پرواہ کیے بغیر میری زندگی کی پرواہ کی۔ آج تک میرے لیے کسی نے ایسا نہیں کیا خزرج، تم نے بھی نہیں۔ وہ تھک کر خاموش ہوئی، لہجے میں بے بسی سی تھی، آنسو جیسے اس کے گلے میں اٹک گئے تھے۔ میں نہیں جانتی اس کا یہاں آنے کا کیا مقصد ہے، مگر میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ وہ حملہ اس نے نہیں کروایا تھا۔ اس نے میری جان بچائی ہے خزرج، وہ میرا محسن ہے، اور اس کے احسان کو پیروں تلے رون کر میں منافقت نہیں کر سکتی۔ یشگا میری بات سنو۔ خزرج ٹھنڈا ہوا اور یشگا کے پاس آ کر اسے کندھوں سے تھام لیا۔ یہی بات میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ کوئی شخص کسی کے لیے اپنی جان داؤ پر نہیں لگاتا۔ یہ سب فلموں اور ڈراموں میں ہوتا ہے، مگر اس نے تمہاری جان بچائی۔ ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچو، اس میں بھی کہیں اس کا پلان ہوگا۔ یشگا نے اس کے ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹا کر رخ پھیر لیا، اس کی طرف نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ مجھے صرف تمہاری فکر ہے یشگا، میں نہیں جانتا وہ کس مقصد کے لیے یہاں آیا ہے، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ اگر وہ تمہارا دل جیتنے کے لیے تم پر حملہ کروا سکتا ہے تو تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے تمہیں مار بھی سکتا ہے۔ وہ جیسے اس کی منت کرنے لگا، لہجے میں بے بسی ہو آئی اور آواز رن سی گئی۔ اسے اس کی فکر تھی اور بے حد تھی۔ خزرج میں اس معاملے کو خود ہی ہینڈل کر سکتی ہوں، تم خواہ مخواہ پریشان ہو کر اس میں نہ ہی پڑو تو بہتر ہے، میرے لیے میں خود ہی کافی ہوں۔ اب کی بار اس نے نرمی سے بات کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ تم کیسے ہینڈل کرو گی؟ وہ جاری سی میں آیا ہوا ہے، اس طرح ہینڈل کرو گی تم؟ اس کے لہجے میں طنز جھلکا، وہ طنز تھا تو نہیں، لیکن یشگا کو طنز ہی لگا تھا۔ خزرج تیمور یشگا پر طنز نہیں کر سکتا تھا، میں اسے یہاں اپوائنٹ کر چکی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ٹہر ٹہر کر بولی، جبکہ خزرج کو لگا اس نے کچھ غلط سنا ہے۔ واٹ؟ اس نے جیسے سمجھنے کی کوشش کی۔ جس شخص نے تم پر حملہ کروایا تم اسے اپنی ہی کمپنی میں اپوائنٹ کر چکی ہو؟ آر یو ان یور سینسز؟ تم؟ خزرج بس، یہ میرا معاملہ ہے، میں اسے اچھے سے سنبھال سکتی ہوں۔ بچے پر زور دے کر بولی، تم جانتے ہو میں اپنے گرد حدود کا تعین بہت پہلے ہی کر چکی ہوں، اور وہ حدود ہر شخص کے لیے، خواہ وہ میرا کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، خواہ وہ تم ہی کیوں نہ ہو۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے بولی، اور اب تم وہ حدود پار کر رہے ہو، میں نے کہا نا اس مسئلے سے دور رہو۔ وہ ترکی بترکی بولی، لہجہ اسے وارن کر رہا تھا۔ خزرج نے اوصاف ڈھیلے چھوڑ کر ہاتھ ہوا میں جلائے۔ ٹھیک ہے، جو مرضی چاہے کرو۔ اس نے یشگا سے نظریں پھیر لی اور واپس اپنی کرسی کی طرف بڑھ گیا۔ اس کا دل بری طرح ٹوٹا تھا۔ تم یہ مت سوچنا کہ میں اس کا ساتھ دے رہی ہوں یا پھر میری جان بچا کر وہ میرا مان جیت چکا ہے۔ اس نے گردن موڑ کر سامنے کھڑے خزرج کو دیکھا۔ اس نے صرف میری جان بچائی ہے، مگر وہ کسی مقصد کے لیے آیا ہے، یہ حساب ابھی باقی ہے۔ اسے یہاں سے ذلیل کروں گی کہ اس کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ اس کی آواز میں عزم تھا، لہجہ ڈل تھا۔ خزرج چند لمحوں سے دیکھتا رہ گیا۔ وہ لڑکی واقعی خود کے لیے اکیلی کافی تھی۔ میں یشگا احتشام ہوں اور حد سے تجاویز کرنے والوں کو ان کی اوقات یاد دلانا اچھے سے جانتی ہوں۔ وہ مسکرائی، اس کی زمانی مسکراہٹ خزرج کو بوکلانے پر مجبور کر گئی۔ وہ بھی بے یقینی سے مسکرا دیا۔ مطلب تم یہاں اس کی سچائی جاننے کے لیے اسے اپوائنٹ کر چکی ہو؟ خزرج کو اب کی بار اپنے غصے پر شدید غصہ آیا۔ آخر کیوں اس نے یشگا کو ایزی لے کر اس پر خواہ مخواہ غصہ کیا تھا؟ بالکل، اور وہ خود مجھے سب بتائے گا کہ وہ یہاں کیوں ہے اور کس مقصد کے لیے آیا ہے۔ REC کی میزبانی وہ تمام عمر یاد رکھے گا۔ اس کی مسکراہٹ شفاف تھی اور آنکھیں متکلم۔ اوہ، ویسے کتنی حسین لگتی تھی۔ خزرج سر جھکا کر ہولے سے ہنس دیا، میں تو خواہ مخواہ تمہارے لیے پریشان تھا۔ حالانکہ میں تمہیں کئی بار بتا چکی ہوں کہ یشگا احتشام کے لیے وہ خود اکیلی ہی کافی ہے۔ خزرج نے کندھے اچکائے، کیا ہم وہ ویڈیو ایک بار پھر دیکھ سکتے ہیں؟ شاید کچھ مزید دیکھنے کو مل جائے۔ خزرج کی بات پر یشگا چند لمحے سوچتی رہی، پھر اس بات میں سر ہلایا۔ یہ منظر REC کے ٹاپ فلور پر موجود اسٹوڈیو کا تھا۔ سامنے اسکرین پر کل رات کی ویڈیو چل رہی تھی۔
यशगा सरबराही कुर्सी पर बैठी थी, जबकि दाएं जानिब खजरज बैठा गौर से स्क्रीन पर उभरते मंजर देख रहा था। ज़रारा बाएं जानिब बैठी कभी उन दोनों को देखती तो कभी स्क्रीन को। सामने स्क्रीन पर शीज़ा कमाल गाने में मसरूफ़ थी। यशगा और खजरज वहाँ साफ दिखाई दे रहे थे। खजरज उसके कान के पास झुककर कुछ कह रहा था। ज़रारा पहलू बदल कर रह गई। अलबत्ता खजरज संजीदगी से देखता रह गया। यशगा ने वो मंजर देख कर एक नज़र खजरज को देखा, फिर ज़रारा को, जो गैर आरामदेह महसूस कर रही थी। लेकिन अगले ही लम्हे जब यशगा ने खजरज से गैर महसूस अंदाज में फासला कायम किया तो बेइख्तियार ज़रारा के लबों को मुस्कुराहट छू गई। उसने खुश होकर गर्दन मोड़ कर यशगा को देखा, मगर उसे पहले से ही अपनी जानिब देखता पाकर वो छटपटा गई। फिर मुस्कुराहट दबाती एक बार फिर स्क्रीन की जानिब मुतवज्जो हो गई। मगर यशगा को मालूम हो चुका था कि ये बात ज़रारा को बेहद पसंद आई थी। उस समय जो बात यशगा ने महसूस की थी वो ये थी कि पीछे खड़ा मीर बार बार उसी की जानिब देख रहा था। यशगा के दिल को कुछ हुआ, मगर फिर खजरज और उसकी बेहद तकल्लुफ़ी देख कर वो मुकम्मल तौर पर शीज़ा कमाल की जानिब मुतवज्जो हो चुका था। यशगा ने गहरा सांस लेना चाहा, मगर नहीं ले पाए। तभी उन्होंने देखा मीर की नज़रें ऊपर रेलिंग के जानिब पड़ी थी, मगर फिर वो नीचे नहीं देख सका। रेलिंग का मंजर उस कैमरे में नहीं आ रहा था। जिस कैमरे से रेलिंग के पार का मंजर दिखाई देता था वो उस दिन इत्तफाकन ख़राब था। ये होटल के अमले का कहना था, मगर सब जान चुके थे कि यह सब उसी हमलावर का काम था। मीर की नज़र ऊपर की जानिब थी, फिर अचानक वो यशगा की जानिब भागा। चेहरे पर बेहद खौफ लिए वो सबसे बेखबर उसी की जानिब भाग रहा था। चंद ही लम्हों में वो मेज़ फैलाकर यशगा के पास पहुंचकर उसे खुद से लगाकर उसका मौसिन बन चुका था। यशगा की आंखें लम्हे भर के लिए चमकीं, जबकि खजरज की आंखें उसी लम्हे हकारत दरपाई थी। फिर आगे का मंजर सबने सांस रोके देखा था। ज़रारा मुस्कुरा रही थी। उसे शुरू से ही हीरो तस्वुर किए हुए थी, जबकि यशगा और खजरज का चेहरा सपाट था। यशगा के दिल की धड़कन रुक रुक कर चल रही थी। वो शख्स उसके कंधे पर सर टिकाए बैठा था। यशगा को अपने कंधे पर उसका लम्स महसूस हुआ। उससे वाज़ेह हुआ कि ये सब प्री प्लान था। खजरज ने रुख मोड़ कर यशगा को देखा। स्क्रीन अब साकित हो चुकी थी। वहाँ यशगा और खजरज दूर जाते दिखाई दे रहे थे। अमीर को अपराध संभाल कर खड़ा करने में मदद दे रहा था। यहीं उस मकाम पर स्क्रीन साकित कर दी गई, वीडियो रोक दी गई थी। यशगा ने खजरज की बात पर स्क्रीन से नजरें हटाकर उसे देखा, और किसी की निगाह पर रेलिंग के पार नहीं पड़ी, मगर वो वाहिद था जिसे इल्म हो गया कि हमला तुम पर होने वाला है। सो खजरज ने कंधे उचकाए। वो सच्चा साबित हो रहा था। ज़रारा प्री प्लान के अल्फाज सुनकर ही शुशुद्र रह गई। यशगा ने खामोशी से खजरज पर से नजरें हटाकर एक बार फिर स्क्रीन को देखा। वो सब प्री प्लान था या नहीं? अलबत्ता यशगा को यकीन हो चुका था कि मीर ज़यान पाकी एक एजेंट था, आईएसआई का एजेंट। उसका गला खुश्क होने लगा, लब खुश्क पड़ने लगे, दिमाग में सिद्दीक साहब के अल्फाज गूंजने लगे। उसने कहा कि वो आईएसआई का एजेंट है। वो आप सबके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने आया है, और तो और वो किसी जाबिर नामी मेजर की भी तलाश में है। जाबिर नामी मेजर, आईएसआई का एजेंट, उनके खिलाफ सबूत। यशगा का दिमाग पूरी तरह उलझ चुका था। उसे उस उलझन से निकलना था। वो सब सुलझा लेगी। उसे सब सुलझाना था। उसने साकित स्क्रीन पर मौजूद मीर ज़यान को देखकर खुद से अहद किया